अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। नावल एक्सट्रीम लव किडनैमिक बेस्ड नावल है लिसनर्स। बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग बोल्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और जाते जाते बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर दिखेगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो लोग थके हारे सीधा एयरपोर्ट से घर पहुंचे ही थे कि अंदर दाखिल होते ही नन्ही महरूसा की मम्मा मेरी मम्मा की चीखों की आवाज़ें सुनकर जल्दी से उसके रूम की तरफ भागे। उसके संभालने की कोशिश में हलकान होती हाले मुराद दरवाजे में खड़े सोहेब को देखकर थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। महरूसा जो हाथ में अपनी माँ और अपनी तस्वीर से सजा हुआ फोटो फ्रेम पकड़े हुए थी, बाप और चचा को देखकर दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। वो दोनों को सवालिया नज़रों से देखती पूछने लगी, पापा डैड मेरी मम्मा कहाँ हैं? आप लोग उन्हें बॉक्स में लेकर पाकिस्तान गए थे ना, बताएं वो कहाँ हैं? आए क्यों नहीं? क्या वो पाकिस्तान में ही रुक गई? बताएं डैड। अब वो जैद मुराद की टांगें खींचकर उनसे पूछ रही थी जो हारे हुए अंदाज में खड़े थे। रिलैक्स बेटा, सब बताएंगे आपको, मगर आप पहले बताओ कि आप इतनी ब्रेव गर्ल हो कर रो रही हो। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। आपने खाना खाया? सोहेब मुराद के पूछने पर उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। बेटा आपने खाना क्यों नहीं खाया? आप पहले खाना खाओ फिर हम आपको सब बताएंगे और फिर प्रॉमिस। ज़ोहे मुराद ने खामोशी से महरूसा के बेड की तरफ बढ़ते जैद मुराद को देखा और महरूसा को गोद में उठा लिया। पापा मैं अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाती हूँ। हाले मम्मा तो सनम सफ़ेन और सनान भाई की मम्मा हैं। महरूसा ने ज़ोहे मुराद को जैसे ही याद दिलाया, नहीं बेटा हाले आप आज से आपकी भी मम्मा हैं। उनसे उनके आज से 5 बच्चे हैं, सनान सफ़ेन सनम आयशा और महरूसे। ज़ोहे मुराद ने महरूसे के पीछे खड़ी हाले को देखते हुए कहा, जिस पर हाले ने चौंक कर शोहर का चेहरा देखा और उनकी नज़रों में बसा यकीन पल भर में उनसे फैसला करवा गया था। ज़ोहे मुराद ने इशारे से हाले को अपने पास बुलाते हुए महरूसे उन्हें थमा दिया और बोले, आज से महरूसा गुड़िया की नई वाली मम्मा हाले मम्मा हैं। सनम सफ़ेन और आयशा की तरह महरूसा भी अपनी मम्मा की फ्रेंड बनेगी। ओके, और पापा के साथ डैड भी यही चाहते हैं। अब आप जल्दी से खाना खाओ फिर हम लोग सालेह मम्मा का मैसेज आपको बताएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान से आपके लिए भेजा है। ज़ोहे मुराद ने महरूसे को बहलाते हुए कहा और एक नज़र महरूसा के बेड पर डाली जहाँ जैद मुराद साकित बैठे साले और महरूसा की वही तस्वीर देखे हाथ में लिए देख रहे थे जो कुछ देर महरूसा के पास थी। सच पापा आप मेरी मम्मा से बात भी करवाएंगे ना? फिर वो मम्मा को बहुत मिस करती हूँ, उनको हाले मम्मा से फ्रेंडशिप का भी बताऊँगी। चले हाले मम्मा, पहले मैं सबको बताती हूँ फिर खाना खाऊंगी। महरूसे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से हाले का चेहरा छू कर कहा जो पलके चुपकाती अपनी आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तेज़ी से अस्पात में सर हिलाकर उसको गोद में लिए बाहर निकल गई थी और 4 दिन पहले हाले और महरूसा साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हैमिल्टन ब्रिटिश को कोलंबिया की दे आए थे, जहां इनका साले ने खुशी खुशी खैर मुकदम किया था और उनके हस्पताल के नए गेट पर ही मौजूद थे। उनको रिसीव करने के लिए वो जाना चाहती थी, मगर ज़ोहे मुराद ने उन्हें मना कर दिया। वो उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि उन लोगों के साथ वो अभी उनके घर में ही आई हुई थी और उनको देखकर साले की ये हालत हैरत से दंग रह गई थी। साकत खड़ी रही। वो सिर्फ 8 साल की थी, मगर इस ये बला की खूबसूरती उसकी एशियाई नकूश हूबहू अपनी माँ से मुशाबे थे। खूबसूरत तो मरूसा भी बहुत थी, मगर उन तरह यूरोपीय नकूश की हामिल थी, जबकि वो अपनी माँ की तस्वीर थी। काश जैद ने एक बार उनको देखा होता तो वो कभी उसको मनहूस न कहते और उसकी सूरत में बसी उसकी माँ की शफा मुराद जैद मुराद को एक बार फिर रिपोर्ट से इंसान बनने पर मजबूर कर देती। उन्होंने गहरा सांस लेते हुए पूछा और उसको अपने पास बुलाकर कितनी ही देर गले से लगाए रखा। उनकी महरूसा की खुशबू लिए वो नन्ही 8 साल बच्ची अपनी गहरी ब्राउन आंखों को हैरत से खोले उन्हें देख रही थी। उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए खुद से अलग किया और दूर खड़ी अपनी दूसरी बहनों से मिलती महरूसा को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। महरूसा, ये तुम्हारी बड़ी बहन आयशा मुराद, तुम्हारी आपी और मेरी पहली बेटी। उन्होंने आयशा का चेहरा दोनों हाथों में भर कर कहा, और आयशा मैं तुम्हारी मम्मा, ये छोटी बहन महरूसा। और साले की मासूम सूरत लेकर मुस्कुराते हुए कहा और पीछे मुड़कर ज़हेब और हाले को देख रही थी। दोनों ही मुस्कुराते उन्हें देख रहे थे। मम्मा यही मेरी बहन है जिनका आपने मुझे बताया था, यानी ये वही है जो अब तक हमारे पास क्यों नहीं आई? क्या अब भी अपनी नानी के साथ रहती है? मरूसे ने अपनी माँ से हैरत से पूछा। नहीं बेटा, ये अब नानी अम्मा के साथ नहीं,
حال ماما اور پاپا کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ پہلے اپنی نانی ماں کے پاس رہتی تھی، اب ان کی نانی ماں اللہ کے پاس چلے گئی اور ان کو واپس بلا لے آئے۔ اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ صالح کو پتہ تھا کہ ان کی بیٹی کو سوالات کرنے کی عادت ہے، اس لیے اس کو جب تک مکمل طور پر مطمئن نہ کیا جائے وہ بے چین ہی رہتی ہے۔ ریلی ماما، واؤ آپی، آپ آج سے یہیں رہیں گی نا اور میرے روم میں آپ کو رہنا پڑے گا۔ اوکے چلیں میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں۔ مروسہ عائشہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے لے گئی تھی۔ چلیں بھئی بھابی بیگم، اب تو مروسہ عائشہ میں دوستی ہوگی، اسی کو کھانا کھلوا لیں۔ زہیب صاحب نے کہتے ہوئے ان کے چہرے کو خوش مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں بھائی جان کے مان جانے کی بھی دعا کی تھی۔ کھانے کے بعد ان سب کو لیے وہ کھولے گئے تھے، روم میں پہنچے اور سب کو آرام سے یقین کر کے اپنے روم میں آئی اور اپنے پرس سے اٹھا کر بالوں میں برش پھیرتی باہر نکل گئی۔ پورچ میں کھڑی گاڑی لینا چاہتی تھی۔ پہلے انہیں عائشہ کے قد کا کاٹ کا اندازہ نہیں تھا، مگر اب اس کو دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ انہیں اس کے لیے بھی مروسہ کی برتھ ڈے ڈریس سے میچنگ کرتا ڈریس لینا چاہیے تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سوچتے ہوئے وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتی گھر سے نکل گئی، بنا کسی کو بتائے، بنا یہ سوچے کہ واپسی کا سفر انہیں اپنے پیروں پر کرنا نصیب ہوگا یا نہیں، اور عائشہ کو ایک جیسے ڈریس پہنے وہ دیکھ بھی سکیں گی کہ نہیں۔ ان کا ذہن میں اس وقت مختلف سوچوں کی امواج تھی۔ انہیں یاد تھی کہ شفا سے شادی کا عہد کیا تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ زید کی شادی پہلی بار جب ان کی فیملی سے ملی تھی، حشاش پشا لگ رہے تھے۔ شفا کے ساتھ ان کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی، مگر پھر وہ زید کی زندگی میں آ گئیں اور سب کچھ بدل گیا۔ خوش باش سے زید کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے روٹ کی تھی۔ وہ انسان سے مشین بن گئے اور منحوس عائشہ نہیں وہ تھی۔ انہوں نے زید کی زندگی کو برباد کر دیا۔ راستے میں وہ ماضی کی حالوں میں گم غائب دماغی سے ڈرائیو کر رہی تھی اور ابھی رائٹ سائڈ پر ٹرن لیا ہی تھا کہ اچانک ان کی گاڑی سامنے سے تیز رفتار ٹرالے سے ٹکرائی اور ایک زوردار دھماکے سے ہوا میں اچھلتی کسی بال کی طرح کہیں دور جا کر گری تھی۔ گاڑی میں موجود صالح کو لگا کہ شاید ان کا جسم کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں سر سے بہتے خون کی دھاروں سے بند ہو رہی تھی۔ وہ کھینچ کر سانس لے رہی تھی، مگر ان کا رکتا سانس درد کی شدید باعث نہیں تک آ رہا تھا۔ تو سانسوں میں ان کے دوران مروسہ عائشہ زید، پھر ان کے ہونٹوں پر کلمہ جاری کیا اور دھیروں سانسیں ٹوٹ گئی اور آخری ہچکی میں ایک نام نکلا، اللہ۔ آج وہ جلدی سے ہی آفس سے اٹھ جانا چاہتے تھے، مگر ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں انہیں ضرورت سے زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ وہ آج آفس میں ابھی میٹنگ کی وجہ سے ہی آئے تھے، ورنہ صالح تو آج ان کو بہت منع کر رہی تھی، کیونکہ آج زہیب اپنی فیملی کے ساتھ گھر آ رہا تھا اور ان سے ملنے کا کافی وقت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ جلدی اپنا کام سمیٹتے نکلنے ہی لگے تھے کہ ان کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، انہیں جلدی سے گھر پہنچنا تھا، مگر آخری وقت یہ کال آ گئی تو پہلے انہوں نے سوچا کاٹ دیں، مگر کچھ سوچ کر انہوں نے ریسیو کر لی۔ فون کان سے لگا کر دوسری طرف سے ان کا نام تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد جو روح فرسا خبر ان کو سننے کو ملی تھی، اس نے پل بھر میں ان جیسے پورے قد میں زمین میں پھینک دیا اور ان کا چہرہ لٹک کے معنی سفید پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر ان کی زبان جیسے کنگ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سے مزید کچھ کہا جا رہا تھا، مگر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ان کی مسلسل خاموشی پر وہ دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کہنے کے فون پر ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ ان کے لرزتے ہاتھ سے فون کب سے چھوٹ کر گرا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لرزتی ٹانگوں نے جب ان کا سارا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تو وہ گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ کے تیز سے بھیگتی آنکھوں سے ہر چیز کا دھندلا سا گیا تھا اور ان کے سامنے کئی منظر فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ شدت سے دعا کر رہے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرنا انہیں آج سے زیادہ مشکل کبھی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار گاڑی ان کے قابو سے باہر ہو رہی تھی، مگر وہ فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہوئے جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنا چاہتے تھے، ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بنا۔ مگر دیر تو ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر انہیں جو خبر ملی ان کی زندگی کا دوسرا بڑا جھٹکا دے گئی تھی۔ پہلے وہ شفا کی موت کو صدمہ اٹھا چکے تھے، اب شفا کی موت نے ان کی ہستی کو بکھیر کر رکھ دیا، مگر اس وقت صالح نے بہت خاموشی سے انہیں سمیٹ لیا تھا۔ ان کا ہر ستم چپ چاپ اپنی ناتواں جان پر سہ لیا تھا۔ ان کی سرد مہری کی مار کو برداشت کیا تھا اور ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ اپنی تمام وفائیں، ساری محبتیں انہیں سونپتی تھی، بنا کسی صلے کی امید کے، مگر آج بھی وہ اس بھری دنیا میں انہیں تنہا کر کے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ بے جان ہو چکے تھے، دوبارہ سے ختم ہو چکے تھے۔ نہ جانے کب انہوں نے زہیر مراد کو کال کیا، وہ کب ہاسپٹل آئے، کب تمام ضروری کارروائیاں مکمل کر کے
سالے کی باڈی انہیں دی گئی تھی، انہیں کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ ہوش تو انہیں تب بھی نہ تھا جب اگلے دن انہیں سالے کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کرنے پاکستان جانا تھا، اور ننھی مروسہ ان کے بے جان وجود کو دیکھ کر چیخ چیخ کر روتی کب سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی۔ وہ بس خالی نظروں سے ان کو بلکتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس کو ایک حرف تسلی نہیں دے سکتے تھے، ان کو نہ بتا سکے کیوں اس کی ماں اس سے بات نہیں کر رہی، کیوں اس کے آنسو ایک تڑپ جانے والی ماں آج اس کو چیخ چیخ کر روتا دیکھ کر خاموش ہے۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکے، چپ چاپ اس کے بے ہوش وجود کو گود میں لیے اندر جاتی حالے کو دیکھتے رہے۔ زہیب نے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا، شاید شدید صدمے نے بچے کا یہ حال کیا تھا۔ ڈاکٹر انہیں میڈیسن کے ساتھ ضروری ہدایات دیتا چلا گیا تھا۔ اگلے دن اس کو سوتا چھوڑ کر ہی وہ زہیب ہمیشہ کے لیے مروسہ سے اس کی ماں جدا کر کے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے نکل چکے تھے۔ قدرت کی یہ ایک ایسی مصلحت تھی کہ زندگی میں دوسری بار اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اس طرح رخصت کر رہے تھے۔ آج دوسری بار وہ پاکستان پھر اسی وجہ سے جا رہے تھے جس سے آخری بار گئے تھے۔ تیز آواز سے بجتے الارم نے ان کی منٹوں سے بیدار کر دیا تھا، اور اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر ہاتھ مار کر موبائل کو ڈھونڈا جو اس کے دائیں کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر الارم بند کیا اور موبائل ان لاک کرتے اسکرین پر موجود ان کی تصویر دیکھ کر اس کی رات اور صبح ہوتی تھی۔ اس کی تصاویر سے موبائل کی گیلری آج بھی بھری تھی، لیکن اس کے ہر لمحے کو اس نے آج تک اپنے پاس محفوظ کیا تھا۔ وہ جہاں بھی کہیں ہوتا، ہر رات اس کو دیکھ کر سوتا، جب اٹھتا تو ہر صبح سے پہلے اس کا دیدار کرتا۔ اب تک اس کی شریانیں خون کی مانند بہتی تھی۔ موبائل کی اسکرین وال پیپر پر لگی، اس پر پک ان کی شادی کے کچھ دن بعد ایسی ہی ایک صبح کی تھی جو وہ اس کے سینے پر سر رکھے ایک بازو اس کے گرد حائل کیے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں تو الارم کی تیز آواز سے کھل گئی تھی، مگر آج وہ ویسے بے حس و حرکت پڑی سو رہی تھی۔ الارم لگا کر سونا اس کی پرانی عادت تھی۔ بیل کی شروعاتی بیپس پر ہی وہ تو اٹھ جاتا، مگر وہ بے سود پڑی رہتی، بہت گہری نیند سوتی تھی۔ اتنے دن میں اس کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نیند کی شوقین تھی، اور کتنا ہی شور ہو کیوں نہ ہو آرام سے تکیہ پر سر رکھ کر سو جاتی، اور جب اس کو خود کی نیند بہت ہلکی تھی اور ذرا سی آہٹ پر بیدار ہو جاتا۔ سوتے ہوئے سے مکمل خاموشی درکار ہوتی تھی، ورنہ اسے نیند نہیں آتی۔ میرے سلیپنگ بیوٹی، اس کا سر آہستہ پر برابر پڑے تکیے پر رکھ کر وہ کونیوں کے بل الٹا لیٹ گیا تھا، اور اس کو بے خبر میٹھی نیند سوتے دیکھ کر اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور مزید اس کے قریب کھسکتے ہوئے بغور اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ قدرت کا بہترین شاہکار تھی۔ ابھی وہ صرف 17 سال کی تھی، جوانی کا روپ اس پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ ابھی اس کی فیورٹ باریک اسٹرپس والی سلیو لیس نائٹ میں بکھرا بکھرا سا اس کا ہوش شربا سراپا اسے پھر سے مدہوش کر رہا تھا۔ اس کی ملکوتی نقوش اور ساحرانہ وجود کے نشیب و فراز کو تکتا اس کے لٹوں کو سوار کر کان کے پیچھے کر رہا تھا جو اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ پھر بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھوں سے سہلانے لگا، اور اس کو دیکھ کر ہمیشہ اسے خیال آتا کہ اس کے حسن کو مصنوعی سہاروں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بنا میک اپ یا کسی بناوٹ کے بھی وہ حسین ترین لگتی تھی۔ وہ بے ساختہ جھکا اور اس کے لبوں کی نرمی کو اپنے لبوں سے اتارنے لگا۔ اس کے لمس کی شدتوں سے وہ بے چین سی ہو گئی تھی، ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی ہوئی خود میں گم، اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر سے نروس ہو چکی تھی۔ اس نے اسے خود دھکیل کر خود سے پیچھے کرنا چاہا، مگر اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا، اس لیے صرف کسمسا کر مزاحمت ہی کر سکتی تھی۔ اس طرح اس کا مزاحمت بہت مزہ دیتا تھا، اور اس کی گھبراہٹ سے مخلوص ہوتا اور بھی شدت سے اس کو خود میں بھینچ کر جذب کرنے لگتا تھا۔ صبح ہو گئی ہے، آپ کو اٹھنا نہیں ہے۔ اس کی شدتوں سے گھبرا کر وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کاش اس شخص کے دل کو وہ آج بھی اس کا موڈ، اس شخص کے رومانس موڈ کا سوئچ کو اس کو پتہ ہوتا، جس کے بے وقت آن ہوتے ہی وہ جلدی سے آف کر سکتی تھی اور بچ جاتی تھی۔ سنیے، آپ کو رات میں پاپا جلدی آفس چلنے کو، اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی قید سے ایک بار پھر چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پھنسائے مسلسل اس کے اوپر جھکا، دیوانہ وار اس کے اوپر پیار کی بارش کر رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتیں رات کی طرح بھی اب بھی اس لڑکی کے حواس گم کر رہی تھی۔ اس کی لرزتی آواز سن کر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور مضبوط گرفت میں قید تھے۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس نے بناوٹی لہجے میں انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ کو آج آفس جلدی جانا تھا، پاپا نے
رات کو بتایا تھا۔ اس نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی تھی اور دوبارہ سے وہ شرارت سے مسکراتا اس میں گمسم ہو گیا تھا۔ اس کی گستاخیاں اب مزید بڑھتی جا رہی تھی جب بار بار نظر اٹھا کر اسے دیکھتا۔ آنکھوں کی شرارت چمک اس کے سامنے کر دیتی۔ ہاں کہا تو تھا، اس کا دل کیا کروں، اس کی کسی قابل چھوڑا ہی نہیں، نہ کام کر پاتا ہوں، نہ کسی بات پر دھیان دے پاتا ہوں، صرف نظر گھڑی کی سوئیوں پر آتی ہے کہ کب ٹائم ختم ہو اور گھر میں پہنچوں اور آپ کا دیدار کر سکوں۔ آپ کو تو میری یاد آتی نہیں ہوگی مائی لٹل اینجل، مگر میں آپ کو پل پل مس کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے وہ اس کی طرف کروٹ کے بعد لیٹ گیا تھا اور اس کو کھینچ کر وہ اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑے وہ بہت دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلا تھا۔ وہ پھر سے اس پر جھک رہا تھا۔ وہ جلدی سے چیخ اٹھی، پلیز، اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی معصوم سی کوشش کو دیکھا اور آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو ہٹا لیا۔ لجایا، شرمایا، اس کا حسین چہرہ اس وقت اس کی قربت پر سرخ ہو رہا تھا۔ خوبصورت نشیلی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور گالوں کو چومتی اس کی بوجھل پلکیں، لرزتے کانپتے ہونٹ۔ اس کے لیے یہ منظر دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ اس نے سائیڈ پڑا اپنا فون اٹھا کر اس کا یہ روپ کیمرے میں قید کر لیا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ آپ کا ہر روپ دل نشین ہے، ہر انداز جان لیوا، یہ خوبصورت معصومیت، سادگی مجھے تو پاگل کر چکی ہے۔ آگے نہ جانے کیا حشر اٹھائے گی۔ دعا کیجئے کہ ان جلووں کی تاب نہ لا سکوں۔ آپ کی سانسوں کی طرح ضروری ہے میرے لیے آپ کا ساتھ۔ ہر لمحے کو جینا چاہتا ہوں، ان لمحوں میں اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہوش و حرص سے بیگانہ ہوا بولتا جا رہا تھا۔ وہ بس خاموش سی اسی کو دیکھتی جا رہی تھی اور اس کی صادقت آنکھوں کو دیکھ کر وہ شرارت سے اس پر جھکا اور اس سے پہلے کہ کوئی پیش قدمی کرتا وہ گڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی اور اس کو پیچھے دھکیلنے لگی اور اس کے اس انداز پر اس کا جاندار قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ اس کے سر کو چوم کر سراہنے پڑی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا اور اس کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے وہ بھی اٹھنے ہی لگی تھی۔ اس نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ مائی لو، آپ کہاں چلیں؟ لیٹی رہیے۔ آئی نو آپ کو نیند آ رہی ہے ابھی اور میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے۔ رات کو بھی بہت دیر تک جگایا اور اب بھی جگا دیے، اس لیے آپ سو جائیے اور اپنی نیند پوری کیجیے تاکہ شام میرے آنے سے پہلے فریش ہو جائیں۔ آج پھر آپ کو بہت زیادہ جگانے کا ارادہ ہے، اس لیے ابھی آپ سوئیے۔ وہ آپ کی لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمفرٹی اڑا کے چھوٹی کی ناک کو زور سے کھینچا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اپنی ناک سے لانے لگی، مگر ممی، اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ممی کو بول دوں گا کہ آپ کو نہ جگائیں، سونے دیں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے۔ اوکے مائی لو پرنسس۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن یہ اچھا نہیں لگے گا، وہ کیا سوچیں گے؟ ممی نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ مجھے روز صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ انہیں صبح اٹھنے والے لوگ پسند ہیں۔ اس گھر کی شروع سے روٹین یہی رہی ہے اور سب جلدی اٹھتے ہیں اور یہ ممی کا بنایا ہوا رول ہے اور سب اس کو رول کو فالو کرتے ہیں۔ ایسے میں اکیلے اس طرح آئی مین اٹ ڈو ناٹ رائٹ بی ٹو ڈو سو، وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے کے ہینڈل کو گھماتے ہوئے اس کے ہاتھ پر پھل بل کو رکا اور گردن موڑتے ہوئے وہ غور سے دیکھنے لگا جو کنفیوز سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دوبارہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو شہادت کی انگلی سے اونچا کرتا ہوا بولا، ہے مائی لٹل اینجل، مائی لو، ڈونٹ وری، میں ہوں نا، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ میری ممی، مجھے پتہ ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹرسٹ می، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں بولیں گی۔ تھوڑی سخت مزاج اور اصول پسند ضرور ہے مگر دل کی بہت اچھی ہیں اور میرے لیے تو موم کی طرح نرم ہیں۔ مجھ سے جڑی ہر چیز سے انہیں عشق ہے۔ آپ تو جان ہیں میری اور دل کی دھڑکن، میرے جینے کی وجہ، تو آپ کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، اس لیے بے فکر ہو کر سو جائیں، اس سے بات کر لوں گا، ڈونٹ وری اٹ آل۔ اس کی تسلی دے کر دوبارہ لٹاتے ہوئے بولا تھا اور اس کی دونوں آنکھوں کو بار بار چومتا ہوا سائیڈ لیمپ بند کرنے لگا۔ ناؤ نو مور کوسچنز نائٹ ٹو بی وری، بی ریلیکس اینڈ سلیپ نائٹ۔ اس کے کہتے ہوئے اپنی بوجھل پلکیں موند گئی اور پھر یقیناً اب اسے ابھی تک نیند آ رہی تھی اور آنکھیں بھی کافی سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھتا وہ پھر سے اس کے دونوں گال چوم کر مسکراتا ہوا پلٹ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ٹھک 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 دروازہ نہ جانا کب سے بج رہا تھا، جو خیالوں کی حسین دنیا میں اس کے ساتھ گزرے رنگین پلوں کی یادوں میں گم تھا۔ چونک کر جلدی سے اٹھا اور تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو رگڑتا دروازہ کھولنے لگا۔ سامنے ہی پاپا پسینے سے بھیگے جاگنگ ڈریس میں کھڑے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، کہاں تھے؟ اس کی لال سرخ آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ وہ ایک نظر دیکھتے ہی سمجھ چکے تھے کہ پھر سے اس کے ساتھ یادوں کے سفر پر نکلا ہوا تھا، اس لیے اس کا دھیان بٹاتے ہوئے کہنے لگے، جلدی سے چینج کرو، آج ہم تو جاگنگ سے فری ہو گئے یار، مگر تم لوگوں نے اپنا جم شروع بھی نہیں کیا۔ تبھی باہر تمہاری ٹیم کھڑی ہے تمہارے انتظار میں، اگر 5 منٹ میں تم باہر نہیں گئے
تو سب اندر آ جائیں گے، تمہیں پتہ ہے نا پھر کیا ہوگا، اس لیے جلدی سے جاؤ۔ اور آج تمہاری مام نے ویسے ہی ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ناشتے میں ذرا ورائٹی ڈال دیا، ورنہ وہی سوکھے ٹوسٹ کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے جلدی کرو، ایکسرسائز سے فری ہو جاؤ اور پھر سبھی ناشتہ کریں گے۔ میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ اس لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی، اس کا ٹوٹا بکھرا روپ دیکھ کر باہر سے خود بھی بہت دکھی تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑے بیٹھا ہوا تھا، اور اتنے بھی بس تھے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی مصنوعی بشاشت سے کہتے اپنی دانست میں اس کا دھیان دوسری جانب لگا رہے تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے پلکوں پر بھیگی سی مسکراہٹ یا اسپاہت میں سرلتا چینج